We believe in no ism, but journalism means we are neutral, detached people. We believe in objectivity, which means you go into a community, you report on the community, but you don't have any relations with them. Come back, report it as objective as possible. Journalist is the only source of information which could keep you updated what is happening. And keep in mind, journalism derives its significance from public responsibility. If somebody is not doing journalism, it's not the problem with the profession. You have to stand on the profession. You have to defend the boundaries. You have to locate where the problem is. You cannot just throw away this baby with a tub. हमारा पहला दोस्त जो जंग में मरा, उससे पहले भी मरते रहे थे, लेकिन उसके मरने के पहले तक तकाजे क्या थे जब वो फिक्सर्स थे। यानी ग्रीन होटल में बाहर का जर्नलिस्ट आया है, बैठा है, $200-300 इसको देता है और कैमरा दे देता है और वॉकी टॉकी दे देता है। 2001-2 की बात कर रहा हूँ। ये वहां अलकायदा के साथ भी बैठता है, उस फला और सीन यहाँ से चुरा लेता है। यहाँ हमारा एक दोस्त सीन चुराते हुए मरा। This is my first presentation here, and I'm thankful to the Vice Chancellor of this institute for giving me this chance to interact with you and share with you something which is very dear to me, which means my research, obviously. So I would like to divide my presentation in 3 sections. Instead of introducing myself and what I have done, it's important for me to share with you the context of the very idea which I'm going to present here. And this book is unusually my personal story. You will not find me there very clearly, but it's everywhere I'm there. And so that's the context which I will share, in which this idea emerged, and my own introduction comes into it. It's a kind of my biographical note, which will help you know who I am, where I'm coming from, and where my idea is coming from. And second is what the idea is about then, what is there in the book which I want to share. So this would be my second point which I would like to share with you. And naturally or obviously, like a lot of friends would be interested that what is the takeaway? Like why we all are here to share something which, so I will share with you the takeaway as well. Going into these things, first of all, I'm coming to the context before coming to the idea, coming to the context from where the idea emerged. And I told you it's my biographical note. So my name is Dr. Syed Irfan Ashraf. I am teaching in Peshawar University for the last around 20 years. I did my master's in journalism from the same department in Peshawar University in 1997. And if I put some pressure on my memory and mind, I can remember 2 things which I learned from that department in all those classes about journalism. First was, we believe in no ism but journalism. That was the first thing which was hammered sort of all the time. My professor used to share this with me. We believe in no ism, but journalism means we are neutral, detached people. We believe in objectivity, which means you go into a community, you report on the community, but you don't have any relations with them. Come back, report it as objective as possible. आज भी आपके कुछ रिपोर्टर्स यहाँ कहते हैं हम तो वही रिपोर्ट करते हैं जो हम देखते हैं. This is oversimplistic understanding of journalism, but why I learned that. दूसरी जो बात थी कि a journalist is a jack of all trade but master of none. ये भी कोई इतनी अच्छी बात नहीं थी. मुझे 20 साल लगे इन चीजों को अनलर्न करने में. लेकिन बिफोर कमिंग टू दी कंक्लूजन, मैं आपसे बाद में भी चीज शेयर करता हूं कि क्या क्या चीजें फील्ड से हमने सीखी और उनको अनलर्न करने के लिए हमें किताबें लिखनी पड़ती हैं. इसके बाद मैंने फ्रंटियर पोस्ट, आई वर्क विद फ्रंटियर पोस्ट फॉर 2-3 years, Peshawar. That was a very good newspaper of its own time. Then I switched over, I came to Islamabad, and I joined Nawai Waqt, and then I shifted to the News Mareed Chowk in Pindi. Something was striking for me, not in those days, but right now when I'm reflecting on those things, it strikes me in so many ways. Back there also, I was a bit reflective on that. For example, in all these 3-4 years,
as a journalist, having degree with me, for 2 years or 3 years, we were working on 1 Times Square meal. And sometimes you were not given salaries for 3 years, 3 months or 4 months and 5. And when the salaries used to come, so the owner used to behave as if he is doing a huge service to the labor class. The patron-client kind of relation was very much visible there. So salary and my own job was a sort of, as a client, I was doing it. When I came here to Islamabad in the hope of getting at least 2 Times Square meal, I got 2 Times Square meal. But look at the conditions under which I got that. At one of my duty was from, I was an MPhil student here. I used to go into the Qaidazan bus, that was free. But on the way back from Apara, because there was no bus at that time, on the way back, my duty was, it was supposed to be closed at 2 o'clock at night. And from 1 o'clock at night, I used to think that, okay, now I have to manage how I will go back to my university, because tomorrow in the morning I have to attend the classes in Area Study Center. And many times it was not just me, a whole lot of journalists were facing, but I'm just saying, like, these kind of conditions. I used to come by foot from 0 Point to Qaidaz University. In those days, this American, this diplomatic enclave was open. That was 2001. Usually pigs used to be there on my way in those jungles. And when I used to share with my friends or something, and my friend used to share with me, and they said, "Ye din guzar jayenge, ye jo hai na journalism ka hissa hai, ye nahi karoge to journalist nahi ban sakoge." On the other hand, when I look at the owners for whom I was working and for whom we all were working, literally every 5 and 6 years, they used to build one story on their, like they would add one story, and all these plots were given to them at thrown away prices by dictators. In 0 Point, you will find a whole lot of newspaper offices. Some are just functional, dummy newspapers, but they still have these buildings, huge buildings. I don't know what they are doing inside there. Others are regular papers, and you just inquire how they got these buildings. So from there, I was having this on my mind, this labor capital relationship. I couldn't make sense of it, but I was uneasy with that. My friends were very easy with all these things. And I'm not blaming anybody, but I was just thinking why they are easy with that. So that was constantly the question. In 2002, I joined PTCL as a media manager in Peshawar, and then I started teaching journalism in Peshawar University. By 2006, I started to realize that I am teaching journalism, living on an island of peace, surrounded all over by a sea of conflict and violence. The war on terror was in full swing. Not just that war was coming towards us, but the students who I was attending on everyday basis, they were asking me questions. I was least equipped to answer them. I was teaching them Marshall McLuhan of 1960s. I was teaching them Wilbur Schramm, Harold Laswell, two-step flow of communication, and all that. And they were asking me questions. And keep in mind that it was 2001, the war started, and by 2002, the media liberalization or the media privatization started. And by 2004, Sheikh Rashid was back then a minister for information. He said, okay, cross-media ownership, like now anybody can open a new, a TV channel. Before that, cross-media ownership was banned. So a lot of media was sprawling. Mushroom growth was in the offing. So it was very difficult as a teacher to understand what is happening. Then I got a leave, and I quit PTCL, and I joined Dawn News in 2006. And I was just stationed there in Swat to understand what is happening to my country. And by default, where I am, as a professional, and how to make sense of what this all nonsense was happening around me. Whether these people are crazy lunatics, they are coming to my home, dispossessing me, displacing me, and my state not responsive. Somebody has to understand that. I went there to Swat
from Swat to Waziristan, I used to cover for 4 or 5 years for Dawn News, from Bajor to all. And I, not as a sense of pride, which I'm feeling, I'm just worried that from Fazlullah to Hakimullah to Baitullah or Ullah, all these Ullahs, spending time with them, trying to understand what is so supernatural about them, what is so special about them, which I don't have, where the state is sitting with them and compromising so many things. And the state is not giving anything to the bright people and to the universities and those educated people. And all these journals are after them, that they are very loyal people, very good people, very brave people. So in this kind of environment, learning was a process, but in a very strange kind of way. For example, a teacher going into the field trying to learn something. On the other hand, when looking back on the universities, all this money which was coming and was invested in education like HEC, since then, before 2001, we were having around 2 universities and 2 journalism departments. In Peshawar, it was in 1989, it was established. And in Gomal D Khan, the university, the department was established in 1970s. After 2001, when this circus was happening there, all these things were happening there all around us. Till now, we have over 30, 33, 34 universities, just imagine. We don't have equipped faculty, trained faculty, but we have all those class 4 mulazimeen, all those students, because those are the employment bureaus. All these universities were almost built with the money coming from for the war on terror. Come to Peshawar University and see criminology department, huge department. Money is coming from that process. And the design is coming even from the outside. Look, come there, see, and what is the conflict studies department? Huge building, no utility. Now they are looking for faculty because we are asking them in jokes that आप अपना इतना अंदर कॉन्फ्लिक्ट है कि बाहर डिग्री देने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद पे ही जो है ना एक दूसरे को डिग्रियां दिया करें. ये वो डेवलपमेंटल मॉडल है जो हमारे जंग लाया है अपने साथ, और हमारे आमिर उन डेवलपमेंटल मॉडल के जरिए हमारी परवरिश यहाँ पे कर रहे हैं. For me, it was not easy to understand because I'm a journalist, and I told you that my loyalty and my profession, because I'm invested in this profession. The problematic part was the training of those journalists. Again, I'm going back, I'm saying if you are training journalists in objectivity, considering them as detached individual reporting of their communities as if they are going back and collecting data. So the communities are data bank. Coming back, not owning the community, no sense of ownership, yet I'm training them as objective journalists. It's another kind of problematic, which I try to understand as a journalist, but I couldn't make sense of in those times. So these were the issues. Now in your mind, it would come to your mind that why a journalist, why I'm so interested, or why I'm like involving you in this field, or why I'm like, what is the significance of my argument, or why I'm so worried? Keep this in mind. Journalism is not only the 4th state. You have 3 other states. If you go to the British colonial system, they called it the 4th state. Why they called it the 4th state? It has a huge importance as the only independent system of information and verification. Right now in Pakistan, just think upon it. Journalist is the only source of information which could keep you updated what is happening. And keep in mind, journalism derives its significance from public responsibility. If somebody is not doing journalism, it's not the problem with the profession. You have to stand on the profession. You have to defend the boundaries. You have to locate where the problem is. You cannot just throw away this
baby with a tub. So this is a profession which is giving employment to 20,000 journalists in Pakistan. This figure is unverified, but quoted in every way. I also quoted from somewhere else. But I roughly have this idea that it will be true. I can give you some 20,000 journalists. And when I say 20,000 journalists, I'm not counting these urban, these journalists in the urban centers who are like speaking in your face all the time. From Gilgit-Baltistan to Waziristan to Taftan, all these peripheral areas who are under attack by the state and by this global war. Journalism and journalists. I have been through this. You don't understand how much pressures they are facing on everyday basis. I would request you to read the book, and I wish somebody have read the book. The pressures moved me a whole lot. People are sacrificing a whole lot. These journalists, which otherwise these urbanites, reporters would call them, कि ये तो जो है ना political agent से पैसे लेते हैं, तो डिप्टी कमिश्नर से लेते हैं, ये तो 500 रुपए पे खबर लगाते हैं. आप देखें कि आपके अखबारात में 80% खबरें इन्हीं की लगी होती हैं. इस्लामाबाद का जर्नलिस्ट जब फंस जाता है तो वो उधर के जर्नलिस्ट को फोन करता है, गिलगित बल्तिस्तान या वजीरिस्तान या बाजोड़ एजेंसी या जो है ना चक फलां में और लाला मूसा और पता नहीं कहां पे. ये लोग वो होते हैं जो हमारे वेरिफिकेशन, क्योंकि कैलेमिटीज या इस तरह के नेचुरल कैलेमिटीज या कोई भी चीज ज्यादातर पेरिफेरल जो है ना उस पे मैन मेड डिजास्टर पेरिफेरीज को ज्यादा टच करते हैं कैपिटलिज्म में, जिसको हम खुदा से बांध देते हैं. तो ये एक इंपॉर्टेंस थी इन लोगों की मेरे जहन में. मेरा प्रोफेशन था, इनके साथ उठना बैठना था, इनको अंडरस्टैंड करना था, इनको ऑब्जर्व करना था. और मेरे ख्याल में मेरे आर्गुमेंट इसलिए पावरफुल है कि ये पाकिस्तान में इंडिपेंडेंट न्यूज़ वेरिफिकेशन का सबसे बड़ा नेटवर्क है. और जर्नलिज्म अगर बीच में से हटा दें, आपको सब अच्छी की रिपोर्ट तो मिल जाएगी, लेकिन आप एक लर्न और इन्फॉर्म सिटीजनशिप का जो एक पर्पस है डेमोक्रेसी में, उसमें बहुत सी कमियां रह जाएंगी, चाहे जिस तरह के भी जर्नलिस्ट हैं. तो ये थोड़ा सा इसके साथ मेरी एक एफिलिएशन थी. 2012 में मुझे जाना हुआ पीएचडी के लिए बाहर. तो मैंने जैसे कहा कि चूंकि मेरी डेफिनेटली जिस प्रोफेशन से मैं कमाता हूँ खाता हूँ, अच्छा इसमें एक चीज मैं भूल गया कि मैं सिर्फ डॉन न्यूज के लिए काम नहीं करता था. स्वात वगैरह में काम करते वक्त मुझे तो नहीं पता चला, लेकिन पता नहीं कुछ लोगों की नजरों में मैं आया हूँगा. वहां तो पहाड़ होते थे या वहां जो करता, तो उन्होंने मुझे न्यूयॉर्क टाइम्स ने कांटेक्ट किया. तो उनके लिए जो है ना मैंने काम करना शुरू किया. तो मुझसे आइडियाज ले लेते थे और मुझे पता नहीं होता था. उसने कहा आप फिक्सर्स हैं हमारे लिए. उन दिनों ये चीजें नहीं थी, हमें नहीं पता था फिक्सर्स कौन होते हैं. तो उसमें 2-3 आइडियाज दिए. तो एक डॉक्यूमेंट्री हमने क्लास डिसमिस बनाई जो मलाला यूसुफजई पे डॉक्यूमेंट्री थी. एडम मेरे साथ खड़ा है इस पिक्चर में, अगर आप देख सकते हैं. इसको पुलिट्जर बाद में मिला. पुलिट्जर सिर्फ मेरे ख्याल में इस पे नहीं मिला था कि एडम पे, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री पे. लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री का बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसमें. वो अपने उसमें लिख रहा है कि मेरी रेपुटेशन इससे, अदरवाइज ये बहुत अच्छा वीडियो जर्नलिस्ट है. लेकिन एक पैराशूट जर्नलिस्ट को हमेशा एक फिक्सर की जरूरत पड़ती है. तो जब मुझे कांटेक्ट किया गया तो मैं आइडियाज न्यूयॉर्क टाइम के साथ शेयर करता था और उसमें हम काम करते थे. तो ये डॉक्यूमेंट्री भी उस वक्त मैं गया स्वाद 2009 फरवरी में कि जब कोई जर्नलिस्ट नहीं जा सकता था वहां पे, और फॉरेन जर्नलिस्ट तो कतई नहीं जा सकता था. तो वहां उस दिन को मैंने शूट किया कि जिस दिन सारे स्कूल बंद होने थे, और सुबह 3 बजे मैं पहुंचा. तो इस पे दूसरा चैप्टर अगर आप देखें तो बड़ा डिटेल में उसको एक्सप्लेन करता है कि एक फिक्सर किस तरह के जो है ना एक रिस्क एरिया में जाता है, क्या कुछ करता है, जो भी उसके आर्गूमेंट्स थे. और खासकर मलाला के हवाले से मेरे लिए मलाला एक सोर्स थी, सोर्स ऑफ न्यूज़ थी. उसके वालिद साहब के साथ मेरी एक अंडरस्टैंडिंग थी, हम रिपोर्टिंग करते थे वहाँ पे. लेकिन मुझे ये पता था कि एज ए रिपोर्टर तो मैं इन लोगों पे रिपोर्टिंग कर लेता हूँ और मैं मिलिटेंट्स के साथ बैठकर प्लीट करता था उनके साथ. लेकिन जिस दिन से मैं फिक्सर बन गया, मुझे डर था कि किसी दिन मुझे अगर पकड़ लें, उनको पता चल जाए कि मैं न्यूयॉर्क टाइम के लिए काम करता हूँ,
تو پتہ نہیں میرا کیا حشر ہوگا. تو جب یہ ڈاکومنٹری ریلیز ہوئی, آئی جسٹ واز ریڈی ٹو کوئٹ جرنلزم اور کوئٹ پشاور, کیونکہ اس میں بہت وائلنس تھا جو میں ایبزارب نہیں کر پا رہا تھا, اور میں سمجھ رہا تھا کہ اس لڑکی بچی کے لیے بڑا خطرناک ہے. تو وہ میں بعد میں آتا ہوں. تو اسی حوالے سے 2012 میں جب میں یو ایس چلا گیا, تو وہاں سے پی ایچ ڈی کرتے وقت میں نے, چونکہ یہ لوکل جرنلسٹ میرے قریب تھے, تو میں نے دیکھا کہ میں اس پہ کام کروں. میں نے لٹریچر چھان مارا, لوکل جرنلسٹ نہیں تھا, فکسر تھے. لوکل جرنلسٹ بھی اگر تھے تو وہ میکسیکو کے حوالے سے تھے, جو ڈرگ کارٹلز وغیرہ کے پرسپیکٹو میں ان کو کوریج تھی, یا کولمبیا وغیرہ جو وہاں پہ جو اسٹیٹس ہیں وہاں جو ایشوز ہیں ان کے حوالے سے تھے. باقی لوکل جرنلسٹ کا کوئی نام نہیں تھا. ہاں, جب میں نے دیکھا تو یہ فکسرز کو لوکل جرنلسٹ کہتے تھے, تو میں اپنی اوپر ریفلیکٹ کرتا تھا کہ فکسر تو ایک چھوٹا سا میرا رول تھا جو میں نیو یارک ٹائم کے لیے کرتا تھا, اور اگر میں لوکل جرنلسٹ نہ ہوتا تو میں فکسر ڈیفینڈ نہیں کر سکتا تھا. اب بات سمجھ رہے میری؟ تو یہ تھا شاکنگ. اور جو کتابیں میں نے دیکھی, مثال کولین پالمر کی کتاب, کولین ملر کی کتاب 2011-12 میں لٹریچر میں آئی, پہلی کتاب تھی اس کی, پی ایچ ڈی, اور وہ خود فورن کرسپونڈنٹ تھی, اور اس نے کتاب لکھی اور اس میں جو فکسر کو ایکسپلین کیا. تو آئی واز جسٹ شاکڈ the way I was trying to trace this local journalist, and then the emphasis on the role as fixer. How do you differentiate between fixer and Yeah, I'm coming to that. This is my second. I'm just trying to put this in my own framework, and then I'm coming to that. What fixer means? Why I'm so worried about that. دوسری 2017 میں کتاب آئی پالمر کی, اس میں بھی اس کو انڈر گراؤنڈ لیبر کہا گیا تھا. فکسر کو جو ایگزسٹنگ لٹریچر ہے اور جس کو ہمیں جواب دینا تھا یا دینا ہے یا سوچنا ہے ان چیزوں پہ, اس میں یہ ہے کہ دے آر کنسیڈرڈ نان پروفیشنل پیپل. ایسے پروفیشنل پیپل جو ایسے اس لیے نان پروفیشنل کہ ان کا کام ایڈیٹوریل ڈیسیجن میکنگ سے نہیں ہے, وہ لاجسٹیکل لیبر ہے. ایک تو یہ ہے, ان کی کوئی آرگنائزیشنل بیکنگ نہیں ہوتی, جس طرح مسلینس خرچہ ہوتا ہے آپ کو اس میں سے پیسے, یعنی آپ کا کام تو نیو یارک ٹائمز کے فرنٹ پیج پہ چھپے گا, لیکن آپ کا نام نہیں آئے گا اس کے ساتھ. اگر نام آئے گا بھی تو یہ سلام دعا وہ پیٹرن کلائنٹ ریلیشن شپ ہے, آپ اس فورن کرسپونڈنٹ کو کے پاؤں چھوپنے ہوں گے جو آپ کو نام دے گا, اور وہ احسان کرے گا آپ پہ, آپ ڈیزرو نہیں کرتے. ساتھ میں اگر آپ اتنے خطرات میں جاتے ہیں جتنے کے خطرات میں یہاں جرنلسٹ کام کرتے ہیں, یا افغانستان میں یا کہیں بھی اور, بوسنیا میں یا عراق میں یا فلسطین میں, تو جس دن فکسر واپس آیا تو $200 سے $300 ملیں گے, جس دن نہیں آیا وہ پیسے گئے. یہ اتنا پرخطر کام ہے. کیوں کرتے ہیں, اس پہ بڑے سوال اٹھائے جاتے ہیں. میرے لیے تو لیبر آف لو تھا, میرے لوگ. تو فکسر میرے لیے ایک آواز دینا تھا اپنی کمیونٹی کو, اور اس ڈیٹیچ جرنلسٹ کے خلاف جانا تھا جو میں ان لرن کرنے کے پروسیس سے. میں دیکھ رہا تھا میری کمیونٹی انڈر وار ہے, ایک گلوبل وار اور ایک میرے اسٹیٹ کی جانب سے امپوزڈ وار. میں دیکھ رہا تھا سب چیزیں کہ کس طرح ڈیل کرتے ہیں ان کمیونٹیز کو. آپ کو آج پتہ چل رہا ہے. 2008 میں ہم آپ لوگوں کے سامنے بات بھی نہیں کر سکتے تھے. جب آپ یہاں پہ آپ لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, آپ کے سامنے لوگوں کو یا پڑوس میں کسی کو اٹھایا جا رہا ہے, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اسٹیٹ کے کتنے بھیانک رخ ہوتے ہیں. لٹرلی ہم ڈرتے تھے. میں ڈان کے لیے لکھتا تھا, اور لکھنا اس طرح شروع کیا کہ جب آرٹیکل آیا اور اس میں سارے مجھے لگے کہ خرافات ہیں, سوری میں نے لفظ خرافات یوز کیا, تو ایک غصے کے عالم میں نے ڈان کے ایڈیٹر عائشہ اصفر نام ہے ان کا, ان کو فون کیا. بڑی کائنڈ عورت تھی. اس نے کہا اگر آپ کو اس سے اتفاق نہیں آپ اپنا لکھیں. تو اس طرح میں نے ڈان کے لیے لکھنا شروع کیا بائی چانس, کیونکہ جو چیزیں لکھی جاتی تھی وہ چیزوں کو چھپانے کے لیے لکھی جاتی تھی, ان کو سامنے لانے کے لیے نہیں تھی. تو اس پرسپیکٹو میں ایک تو میرے اوپر جنگ ہے, میرے کلچر کے اوپر جنگ ہے, اور وہ کوئی لوکل تو باڈی جنگ کے نیچے ہے, نیشنل جنگ ہے اور گلوبل جنگ ہے. دوسری طرف پشتو میں ایک مثال ہے, مردم کرم اور پڑھ دم کرم. مار بھی دیا تم نے مجھے, اور میرے آرگومنٹ کی بھی تم نے ٹارپیٹ کر دیا, یعنی مجھے ٹیررسٹ بھی ڈکلیئر کر دیا. ایک تو تم نے مار دیا مجھے, اوپر ٹیررسٹ بھی میں ہوا. یہی کچھ ہو رہا ہے. تو اس پرسپیکٹو میں جب لٹریچر میں دیکھا, ہم نے کہا اس کا تو جواب دینا بڑا ضروری ہے. تو میرے لیے ایک ایموشنل وہ تھا اس کے لیے, لیکن اس سے ایموشنل سے بھی زیادہ
تھا کہ جب ملالہ کو گولی لگی, میری بچی ملالہ کی ایج کی ہے, میں سنگل پیرنٹ ہوں, آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا سخت ہوگا. اور آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم ہی 2 لوگ تھے ان دنوں جو میں نے ڈاکومنٹری بنائی, اور میرے دوست نے عبد الحی کاکڑ نے بی بی سی کے لیے ڈائریز لکھی, ہم دونوں نے ساتھ میں سٹارٹ کی. میں نے اسے کہا کہ آپ اینا فرینک بنا رہے ہیں, شاید وار ڈائریز لکھ رہے ہیں. ہم دونوں کو پتا تھا کہ ہم کس پہ کام کر رہے ہیں, ہم دونوں نے شیئر نہیں کیا ایک دوسرے کے ساتھ. 2009 کی بات کر رہا ہوں. اور اسی لیے ملالہ کی کتاب میں 8-10 دفعہ 4-5 دفعہ شاید میرا نام ہے, اسی لیے میں نے اس کو کوٹ بھی کیا ہے اس چیز میں. تو میں اپنے آپ کو بھی اس کا ذمہ دار ٹھہراتا تھا, میں نے لکھا بھی اس پہ بہت, سورس سیکیورٹی کے حوالے سے مختلف طریقوں سے. لیکن یہ جو اس بچی کو گولی لگنے کی بات تھی, اس کے ساتھ بھی وہی ہوا جو ایک فکسر کے ساتھ ہو رہا ہے. ایک تو اس کو گولی لگی, دوسرا اس کو ایجنٹ ڈکلیئر کر دیا گیا اس پیٹریارکل نظام نے. آپ کے شائن لوگوں کے ساتھ ہر جگہ یہ ہوتا ہے. ایک تو آپ اس کو جو ہے نا موت کے دہانے پہ لے جاتے ہیں, قبر کے لیے فٹ کر لیتے ہیں ان لوگوں کو, اپنے شائن لوگوں کو. دوسرا اس کے مرثیہ پھر تیار شروع ہو جاتے ہیں اس کے اوپر لکھنا. یہ وہ ایموشنل فیس تھا کہ جس میں ایموشنز لانا چاہتا تھا جرنلزم میں, جو مجھے نہیں مل رہی تھی. میں جرنلزم کو ایز ایموشنل لیبر دیکھنا چاہتا تھا. لیکن جیسے میں نے کہا کہ لٹریچر میں نہیں تھا, مجھ سے بات لمبی نہ ہو جائے, تو میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فکسرز وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو لوکل جرنلسٹ ہوتے ہیں, لیکن ان کو جرنلسٹ نہیں مانا جاتا. اس کا کوئی, یہ جو بتایا گیا ہے لٹریچر میں جو بتا رہا ہوں وہ کچھ اس سے زیادہ ہے, وہ آپ سن لیں. شاید آپ ایگری نہ کریں مجھ سے. نہ اس کی بیکنگ ہے, نہ اس کا کوئی سیکیورٹی ہے. جو لوگ مر گئے ان کی بھی کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. آپ جو ہیں لٹریچر میں آپ کو نیو لبرل نظام کا تحفہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ گگ اکانومی ہے. گگ اکانومی, لک ایٹ دیٹ. یعنی آپ اپنے اوپر گیمبلنگ کریں, یہ گگ اکانومی ہے. تو اس نیو لبرل سسٹم میں جو لٹریچر پروڈیوس ہو رہا ہے فکسر پہ, دیٹ از ویری انہیومن, ڈی ہیومنائزنگ. اور کوئی ایکسپٹ بھی نہیں کرتا ہے جرنل. جب ہم آرٹیکل بڑی مشکلوں سے 2-3 آرٹیکل ہم نے لکھے, بڑی مشکل سے ہم نے اس کو مائلڈ کر کے ہمیں ایکسپٹ کیا ان لوگوں نے. وہ کرتے بھی نہیں ہے ویسے, اور اعلیٰ جرنل میں شائع ہو گئے. Anyway, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ اگر آپ پیڈ ان ڈالرز اور ڈیلی بیسز یہ آپ کو ہے, پھر میرے لیے فکسر ایک باڈیڈ کانفلکٹ تھا. صرف باڈیڈ کانفلکٹ تھا, یہ جنگ کا کنٹینیویشن تھا. یہ ہسٹوریکلی آپریس لیبر ہے جس کو فکسر کے نام کے ساتھ, فکسر کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. یہ میرے لیے اسٹیبلش کرنا آسان نہیں تھا, میں نے کوشش کی. دوسرا چیپٹر میں نے اپنے اوپر اس لیے لکھا مجھے آرگومنٹ ایموشنل پوائنٹ آف ویو سے مل جائے اور میں اس کو آگے لے جاؤں کہ میرا آرگومنٹ میرا ہی نہیں ہے, یہ انیوژولی فکسر از اے کنٹینیویشن. اور لٹریچر میں جہاں بھی دیکھیں فکسر کو جنگ سے سیپریٹ اسٹڈی کیا جاتا ہے, یا لوکل رپورٹر کو جنگ سے سیپریٹ اسٹڈی کیا جاتا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اپروچ ہی غلط ہے جو اس قسم کے مخصوص لیبر کو اس کی کنڈیشن سے آؤٹ سائڈ اسٹڈی کرے. یہ ڈی کنٹیکسچوائلائزیشن ہے. اور جو لوگ ڈی کنٹیکسچوائلائزیشن کرتے ہیں وہ ایک چیز غائب کرتے ہیں, وہ فکسر کا کلچر کیپٹل ہے. یہ ویسے نہیں غائب ہو رہا یہ لیبر فارم. یہ لیبر فارم بڑی اوپریسو لیبر فارم ہے, لیکن اس طریقے سے غائب ہو جاتی ہے اکانومی سے جس طرح کے انویزیبل ہینڈ ایڈم اسمتھ کا چیزیں غائب کرتا رہتا ہے. تو مارکس کو مجھے یوز کرنا پڑا, مشکل تھا. میں نے اس کے ایکسچینج ویلیو میں زیادہ نہیں گیا کیونکہ مجھے ہسٹوریکل کنٹینیوٹی اسٹیبلش کی, میں یوز ویلیو میں زیادہ ہے. مارکس یوز ویلیو کو زیادہ نہیں چھیڑتا, بلکہ وہ چھیڑتا ہی نہیں ہے اس طرح, وہ یوز ویلیو پہ لگا ہوتا ہے. دیٹس گڈ, اچھا ہے. لیکن ملانا تو تھا مجھے, لیکن میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یوز ویلیو میری زیادہ ہے اس ریجن میں. میں ایتھنک پشتون ہوں, میری جیوگرافی ہے, میری باؤنڈریز ہے. شاید مارکس بیچارے کو جو نکالا گیا جرمنی سے تو ویانا گیا اور یہ جو ہے نا وہ ٹائم میں مرا, اسپیس میں نہیں مرا. اپنا اسپیس نہیں تھا اس کا. اسپیس از 3 ڈائمینشنل, ٹائم از 1 ڈائمینشنل. جو ٹائم میں مرتے ہیں ان کی تھیوری بھی پھر ٹائم میں زیادہ, تو وہ سرکولیشن کو بتا دیتے ہیں اسپیس. تو یوز ویلیو میرے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا. اس یوز ویلیو میں نے آپ کو بتایا کہ فکسر یا لوکل جرنلسٹ کہ جو میں خود تھا, میں نے اس کو ہسٹوریکل کنٹینیوٹی میں دیکھنا تھا. فکسر بائی ڈیفالٹ از اے بریک فرام دا پاسٹ. سب سے بڑا چیلنج یہ تھا, مارکس اس لیے لانا تھا کہ مارکس بریک فرام دا پاسٹ نہیں مانتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ, اور نیو لبرل اکانومی اسٹینڈ اسی پہ کرتی ہے کہ
جہاں بریک فرام دا پاسٹ آ جائے وہاں کنٹرڈکشن شروع ہو جاتا ہے. کیپٹلزم میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں دنیا کے سارے نظام سے مختلف ہوں, وہ بریک لے آتا ہے. تو میرے لیے بھی یہی تھا کہ میں, اگر آپ اس کا تیسرا چوتھا چیپٹر دیکھیں پشتونز ایز پوٹینشیل فکسر, تو اس کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ فکسر جو ہوتے ہیں وہ ماں کے گود سے نہیں جنم لیتے, وہ ٹرین ہوتے, فکسرز کنڈیشن میں بنتے ہیں. کیوں کراچی کا جو جرنلسٹ ہے وہ فکسر بے بونا مناتا ہے اور میں خوشی خوشی پی سی کے سامنے بیٹھا ہوتا ہوں کہ مجھے باہر کا کوئی جرنلسٹ ہائر کر دے گا. میں نے دیکھے ہیں دوست, اور وہ مجھے بھی کہہ رہے ہیں کہ تمہارا دماغ خراب ہے, یہی تو ایک روزی کا وہ ہے, تم اس کے پیچھے لگ گئے. پھر دوسری بات, انٹرسٹنگ بات یہ ہے, اس پہ بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں لیکن وہ کتاب پڑھیں تو آپ کو بہت سی باتیں سمجھ آ جائیں گی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. کہ ایک دوسرا پوائنٹ تھا ریڈیکل پولیٹیکل اکانومی کا وینٹیج پوائنٹ. میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں, میں سوشل اینتھروپولوجی کے پرسپیکٹو سے دیکھتا ہوں یا سوشولوجی یا کمیونیکیشن کے پرسپیکٹو سے. یہاں جب میں ریڈیکل پولیٹیکل اکانومی کی بات کرتا ہوں, دیکھیے پولیٹیکل اکانومی بائی ڈیفالٹ کچھ پرابلم جنریٹ کرتا ہے ڈیٹا کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. پولیٹیکل اکانومی آپ کے میزو لیول فیکٹرز کو بڑا اچھا دیکھتا ہے, اور آپ کے ٹاپ لیول, ٹاپ ٹو باٹم, باٹم ٹو ٹاپ اگر آپ نے جانا ہے تو آپ نے ریڈیکل پولیٹیکل اکانومی یعنی لیبر کو دیکھنا ہوگا, ایز اے لینس یوز کرنا ہوگا, نہ کہ کیپٹل. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی, میرے لیے بڑا مسئلہ تھا, بڑی جو ہے نا مشکلوں سے, لیکن اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ میں نے ٹھیک کیا. تو ریڈیکل پولیٹیکل اکانومی کے ساتھ میں نے لیبر کے لینس سے کیپٹل اور پاور کو دیکھا ہے. سو لیبر کاٹ بٹوین دا فورس فیلڈ آف کیپٹل اینڈ پاور. دس از واٹ آئی ٹرائیڈ. فورس فیلڈ میں اوائڈ کروں گا, سائنس کا لفظ ہے, اس میں بہت سی ریڈکشنز آ جائیں گی, لیکن ذہن میں میرا اسکیچ یہ تھا. تیسری ہے کہ اگر اس پرسپیکٹو سے آپ کتاب کو دیکھیں تو میں کہوں گا کہ دس بک ایگزامنس پاور اسٹرگل اور اسٹوریز ان اسٹیٹ آف وار. ایک اور اگر اس کو آگے لے جا کے دیکھیں, who gets to tell local stories has become a tug of war between competing agents and warring parties. تو یہ اسٹیبلش کرتا ہے یہ لینس کہ جرنلزم itself is war. جرنلزم نہیں, it's a war of narratives. اور جو لوگوں کی زندگیاں جاتی ہیں وہ ویسے نہیں جاتی. ہمارا پہلا دوست جو جنگ میں مرا, اس سے پہلے بھی مرتے رہے تھے, لیکن اس کے مرنے کے پہلے تک تقاضے کیا تھے جب وہ فکسرز تھے. یعنی گرین ہوٹل میں باہر کا جرنلسٹ آیا ہے, بیٹھا ہے, $200-300 اس کو دیتا ہے اور کیمرہ دے دیتا ہے اور واکی ٹاکی دے دیتا ہے. 2001-2 کی بات کر رہا ہوں. یہ وہاں القاعدہ کے ساتھ بھی بیٹھتا ہے, اس فلاں اور سین یہاں سے چورا لیتا ہے. یہاں ہمارا ایک دوست سین چراتے ہوئے مرا, یعنی والی بال کھیل رہے تھے, اس سے 3 دن پہلے باجوڑ میں گیا, انہی لوگوں کو انٹرویو کیا. یہ وہاں گیا تو اس کو اندازہ ہوا کہ یہ فورن جو میڈیا ادارے ہیں یہ زیادہ پیسے پے کریں گے, یہ دھماکہ نیوز ہم کہتے تھے کہ دھماکہ نیوز ہوگی. اس نے کیمرے کو پین کیا اس انداز سے کہ والی بال کھیلتی ہوئی القاعدہ کے کچھ لوگوں نے دیکھی, انہوں نے پیچھا کیا, بعد میں اس کو راستے پکڑ اس کو یہ ایکسپریس کر, مجھے نام اس کو بھول جاتا ہے, 2008 کی بات. حیات اللہ پہلا جرنلسٹ تھا 2005 میں. کس لیے مرا, یعنی بٹوین پوسٹ کالونیل اسٹیٹ اینڈ امپیریلزم وہ بندہ آیا. فکسر چھوٹے لوگ نہیں ہوتے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں. یعنی ڈرون اٹیکس ہو رہے تھے, لوگ مر رہے تھے, ہم چیخ رہے تھے, جب ہمیں پتا چلا یہاں لوگ مان ہی نہیں رہے تھے. یہ کیسے ہو سکتا ہے, مشرف جیسا جو ہے نا پاکستان فرسٹ کہنے والا آدمی اپنے ملک کی سالمیت کے خلاف اغیار کو, یہود و نصارہ کو اجازت دے سکتا ہے کہ ہم پہ اٹیک کریں. لیکن ڈرون تو ہو رہے تھے نا. پھر ہم نے اس کو اپنے کاؤنٹر ٹیررزم اور کاؤنٹر انسرجنسی کے نام دیے اور اس کا حصہ بنایا, لیکن وہ تو امریکہ کر رہا تھا. 2008-9 تک ہم دھوکہ دیتے رہے ریاستیں, اور ہم کھاتے رہے کہ یہ اٹیکس ہم کر رہے ہیں یا ہماری مرضی سے یا وغیرہ. اس پیچھے پیسوں کا سب پورا لین دین. آپ کو اگر اور کچھ چیزوں کا پتہ چل جائے, میں نہیں جاؤں گا اس طرف, مشرف نے تو اپنی کتاب میں لکھا ہے, لیکن اس پہ ان کے اندر کتنی بندر بانٹ ہوتی تھی 2008 تک نہیں, نہیں تھے. اس منڈی پہ کتنی بندر بانٹ ہوتی تھی ان لوگوں کی, وہ ایک سٹوری ہے. دیٹ از آپ کو اسٹیٹ کا کانسیپٹ خطرے میں پڑ جائے گا. میں اب یوز نہیں کر رہا اسٹیٹ کا کانسیپٹ اپنے, اگر کوئی اور کتاب لکھوں گا. یہ تو گینگز ہیں, اسٹیٹ تو رولز کے مطابق چلتے ہیں, کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلتے ہیں. پبلک سیفٹی اور پبلک ویلفیئر اور یہ کانسیپٹس ہیں, بھلے ہو نا, لیکن ان کا کانسیپٹ تو ہے نا اسٹیٹ کے ساتھ جڑا ہوا.
تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس پرسپیکٹو سے اگر آپ جرنلزم کو دیکھیں، یہ جنگ ہے جو ہو رہی ہے، کس پہ؟ لوگوں پہ امپوز کی ہوئی جنگ ہے. کون ہے یہاں پہ جو ہے نا جو اسلام آباد میں جرنلزم کر رہا ہے؟ یہ ٹاؤٹس ہے پاور کے، یہ جرنلسٹ نہیں ہے. اس مومنٹ میں کہ جس مومنٹ میں یہ پبلک انٹرسٹ کو بھول جاتے ہیں، پبلک سیفٹی کو بھول جاتے ہیں، پبلک ریسپانسبلٹی کو بھول جاتے ہیں. اگر آپ مجھے تاریخ میں لے کے جائیں گے تو میں آپ کو 1 گھنٹے میں بتا دوں گا کہ پبلک ریسپانسبلٹی سے میرا کیا مراد ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، کوئی راجا رام موہن رائے 30 سال جرنلزم کی صرف پبلک ریسپانسبلٹی کے نام پہ. میرا تو اخبار، سمپت کمودی، سمادار درپن، صرف ایک بات تھی کہ لڑائی نہیں لڑی میں نے، پبلک ریسپانسبلٹی. سر سید احمد خان کے 2 اخبار اگلے اس میں دیکھے ایز اے ریفارمر، حسرت موہانی، محمد ابوالکلام آزاد، ذمہ دار، کوئی بھی دیکھیں، ان سب کا محور اسٹیٹ نہیں تھا. پبلک ریسپانسبلٹی، ریفارمیشن، پبلک امپاورمنٹ. یہ تو میں اس تاریخ کی بنیاد پہ اگر کسی کو ڈاؤٹ کہہ رہا ہوں تو میں اپنے آپ سے الزام نہیں لگا رہا. یہ پاور پالیٹکس ہے، جرنلزم نہیں ہے. جو جرنلزم پبلک انٹرسٹ میں نہ کی جائے اور پبلک پرسپیکٹو سے نہ کی جائے، وہ نیشنل انٹرسٹ کے پرسپیکٹو سے کی جاتی ہے، اور وہ پاور پالیٹکس ہوتی ہے. وہ ٹاؤٹس، پاور ٹاؤٹس ہیں یہ اس کے لیے، اور وہ کر بھی رہے ہیں. تو اس پرسپیکٹو سے اگر جنگ کو دیکھیں یا اس کتاب کو پڑھیں تو اس پہ بہت سی نئی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی جو پہلے نہیں تھی. پھر یہ تو فریم ورک تھا. تو پشتونس کو ایز اے جرنلسٹ، میں کوشش کروں گا جلدی جاؤں اس کو، تو اس پرسپیکٹو میں پشتون جرنلسٹ میرے سامنے مدعا تھا، ڈیٹا تھا، ان کو دیکھنا تھا. لیکن میں نے ان کو صرف دیکھنا نہیں تھا، ایگزامن نہیں، ایموشنل لیبر تھی میرے لیے. میں ان میں سے تھا، میں کوئی ڈیٹیچ جرنلسٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے میرا کہ میں اس کی ایتھنیسٹی کے پر نہیں، دس از ناٹ واٹ آئی مین. میں اس کو ایکسپلین کر سکتا ہوں آنسر کوسچن میں، ابھی نہیں. تو کانسٹنٹ لیبر ریڈکشن میں نے دیکھی، یا میں دیکھ رہا تھا ڈیٹا میں. اور ہسٹوریکل ایز اے ہسٹوریکل پروسیس، مثال کے طور پہ گریٹ گیم، نیو گریٹ گیم، اسٹریٹجک ڈیپتھ، وار آن ٹیرر، اگر آپ اس پرسپیکٹو میں دیکھیں تو کانسٹنٹ لیبر ریڈکشن ہے. کچھ لوگ اپنی لیبر جنگ سے عبارت کرتے ہیں. جنگ ہوگی تو رزق ہوگا، جنگ نہیں ہوگی تو رزق نہیں ہوگا. جنگ ہوگی تو پالیسی میں جرنلسٹ کی جگہ بچے گی. اگر آپ 5واں چیپٹر دیکھیں تو اس میں باقاعدہ پشتون جرنلسٹ کیسے ایمرج ہوئے، افغان بیٹ اس کا نام ہے. وہ اس کو ایکسپلین کرتا ہے کہ جرنلسٹ بھی ایک مخصوص موقع پہ اس کو کام ملتا ہے، مخصوص کنڈیشنز کے نیچے، جب ان کی ضرورت ہوتی ہے اکراس دا بارڈر. پھر وہ جنگ سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں. میرے بڑے دوست کہتے تھے کہ اگر وار اور ٹیرر ختم ہو گئی تو ہم کیا کھائیں گے. ابھی بھی لٹرلی وہ جنگ کے لیے رپورٹنگ کرتے ہیں، جنگ کے حوالے سے رپورٹنگ نہیں کرتے. میں اگر اس پہ جاؤں تو بہت تفصیل ہو جائے گی. I don't want to waste ٹائم. اگر آپ کتاب پڑھ لیں تو بہت کلیئرلی یہ تھیمز نظر آئیں گی آپ. پھر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جو لوکل لیبر ریڈکشن ہے، ایک نیا فارم ہے فکسر کنٹینیویشن ہے لوکل جرنلسٹ کی. تو میں وہاں سے لگا ہوں، اور لیبر ریڈکشن شروع ہے لوکل جرنلسٹ کی بھی. لیکن فکسر ایک مزید، یعنی پہلے پاور ریڈکشن کرتا تھا ان گیمز کے ذریعے، اب مارکیٹ ریڈکشن کر رہا ہے. اس کی وہ لوکل ویلیو بھی نظر انداز کر کے اس کو فکسر بنا کے، یعنی اس کو پروفیشنلی نہیں سمجھ رہا. تو یہ پاور اینڈ کیپٹل کا دونوں کا ایک گٹھ جوڑ ہے ایک طرح سے. تو لیبر ریڈکشن از پارٹ آف دا ملٹرائزڈ کانفلکٹ. اسی لیے میں دنیا کی کسی بھی ملٹرائزڈ کانفلکٹ کو لوکل کانفلکٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. These are local forms of global conflicts. These are local forms of global wars. یہ کہنا کہ لوکل ایجنٹ اٹھ کر اسٹیٹ کو چیلنج کرتے ہیں، میں ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ غلط کانسیپٹ ہے. آپ کو فریم ورک چینج کرنے ہوں گے. جنگوں میں رزق ہے لوگوں کا، ریاستوں کے رزق ہے، کلک پل رہے ہیں جنگوں پہ. لوگ 2 وقت کی یا ایک وقت کی روٹی پہ آ جائیں گے، اس پہ بھی اکتفا کر لیں گے اگر اس کا بچہ بھیجا ہوا سلامت آئے. یہ لوگ اکتفا نہیں کریں گے جو نوکری یہاں کرتے ہیں اس کے بچے بھی باہر ہوتے. تو مجھ پہ انہوں نے وار امپوز کیا کہ میرا بچہ بھی اسکول نہیں جاتا، اور جب اسکول چلا جاتا ہے مر جاتا ہے پھر کہتے ہیں شہید ہو گیا. میں نے اس کو شہادت کے لیے بھیجا تھا، میں شہادت کے لیے ٹرینڈ ہوں. میں منڈی جاتا ہوں مر جاتا ہوں کہتے شہید ہو گیا. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ تو جو لیبر ریڈکشن ہے
وہ ڈفرینٹ. جب ڈیہیومنائزیشن ہوتی ہے تو اس میں لیبر بھی اس سے کوئی باہر چیز نہیں ہے, جنگ ہی کا حصہ ہے. تو یہ ایک تھا. پھر ایک اور میرا اپنا ایک انسائٹ تھا کہ جرنلزم از ناٹ اے مونولیتھک میتھ. یہ کوئی ایک جرنلسٹ نہیں ہے, انفارمرز ہوتے ہیں. میں افغان جنگ کی مثال دے رہا تھا, وہاں سے میں نے ڈیٹا اکٹھے کیا, وہاں سٹرنگرز تھے, وہاں کوئی فکسر نہیں تھا. وار اینڈ ٹیرر میں فکسر بن گئے. تو مزید سٹرنگر وہ لوگ ہوتے ہیں جو ماہانہ $300-400 ملتے ہیں سب سے کم, لیکن ہر ماہ ملتے ہیں. جس دن کام, جس مہینے کام نہیں کیا, مہینے پیسے مل جاتے ہیں کام نہ بھی ہو. فکسر کو ایسا نہیں ہوتا, اس کا نام بھی جاتا ہے اخبار پہ یا میڈیا میں سٹرنگر کا. لوز ایفیلیشن ہوتی ہے ادارے کے ساتھ, ادارہ اون بھی کرتا ہے لیکن لوزلی. فکسر کا کچھ بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس کا کلچرل کیپٹل نہیں ہوتا. اور اس کنٹرڈکشن اس نیو لبرل اکانومی کی دیکھیں کہ جو کلچرل کیپٹل بیچتا ہے اور کماتا ہے اس سے, اس کا وہی ریکگنائز نہیں ہوتا. یہ ایسا ہی ہے کہ جو غریب ٹیکس دیتا ہے اس پہ امیر پل رہا ہے, اسی ٹیکس پہ. میرا کلچرل کیپٹل یوز ہو رہا ہے اور آپ مجھے اس کی ریکگنیشن بھی نہیں دے رہے. میری ہسٹری کو غائب کر رہے ہو, میری آئیڈینٹی کو غائب کر رہے ہو. اسی کی بنیاد پہ تو میں پے لے رہا ہوں, اور میرے انکانشیس سے بھی یہ چیزیں مٹا رہے ہو کہ میں سوچوں کہ تو اسی طرح ہوتے ہیں. آپ کے وزیر اعظم کون ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ فکسرز ہیں سارے, اپنی آئیڈینٹیز کے خلاف کماتے ہیں جانے پہ. اگر وہ نہ کہیں تو وزیر اعظم نہ بنے. ایمبرائڈ چکنز کی طرح ان کو پالا جاتا ہے. تو کہاں جائیں گے یہ لوکل لوگ؟ آپ آواز نہیں اٹھائیں گے, میں نہیں اٹھاؤں گا. کفتان سے لے کے وزیرستان تک کیا کچھ ہو رہا ہے. ان لوگوں نے جنگ کی پوسٹ کی ہوئی ہے. مارکیٹ اینڈ پاور, ایک میرے لیبر کے پیچھے ہے, دوسرا میرے آئیڈینٹی کے پیچھے, اور یہ دونوں جب مل جاتے ہیں تو میری زمین کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ نہیں کہ میری زمین, لیکن اس پہ اونرشپ رائٹس تو ہوتے ہیں نا. آپ کی اپنی ڈیموکریسی مان رہی ہے اونرشپ رائٹس. تو اس پرسپیکٹو میں جرنلسٹ کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا مطلب ہے مونولیتھک. ہمارے جرنلزم میں بہت بڑا ایشو ہے, یہاں شاید آپ اس کو اتنا اہم نہ سمجھیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سیلف ایکسپلائٹیشن وچ اے فکسر انڈیورز کنزیومز ہز باڈی. دیکھو وہاں لیبر کی بات تھی صرف, وہاں بات تھی دہاڑی مار جرنلزم کی, 200 ملتے ہیں. وہاں بات تھی کہ نیو لبرل کیپٹلزم نے ایک نئی کیٹیگری ایجاد کر لی ہے اور کلیپنگ کرو اس کے لیے. گلوبلائزیشن جو ہے نا عام لوگوں تک اس کے فوائد پہنچا رہا ہے, جو گاؤں میں بھی ہے اس کو بھی فکسر ہائر کیا جاتا ہے, باقی انشورنس وغیرہ. لیکن یہاں بات کچھ اور نکل رہی ہے. اگر آپ کتاب دیکھیں یہاں بات کچھ اور ہے, باڈی کی ہے, سب چیزوں کی ہے. سیلف ایکسپلائٹیشن جس میں میں نے بھی کیا اپنی سیلف ایکسپلائٹیشن, میری وجہ سے بھی میرا سورس, میرا بھی پارٹ تھا اس میں, اس کو گولی لگنی میڈیا کا, میں کہہ رہا ہوں. تو سیلف ایکسپلائٹیشن which a fixer endures consumes his body, social ties, history and cultural memory in feeding the global media machine. 24/7 global media machine جو ہے, بس میں فائنڈنگز پہ بہت جلدی چلا جاتا ہوں. اگر آپ کا سوال ہو تو اس میں کر لیں, میں اس کو ایکسپلین نہیں کروں گا. تو فکسر از ناٹ فائنڈنگز ہیں لارجر کینوس میں. آخری اگر آپ چیپٹر دیکھیں, fixer is not only a function with no organizational backing and ethical standards, but this labor form also carries no cultural capital. جیسے میں نے بتایا, cultural capital آپ کا ورثہ ہے, cultural capital آپ کا لینگویج ہے. آپ کی لینگویج ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے اور لینگویجز میں, آپ کی انفارمیشن ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے اور انفارمیشن میں. کیسے؟ میں صرف ایک مثال دوں گا تاکہ کلیئر ہو جائے. جب فورن کا جرنلسٹ آتا ہے اور فاٹا پہ رپورٹنگ کرتے ہیں, جب اس کو کچھ نہیں ملتا, یہ میں نے اس دن بھی ایگزامپل دیا تھا, تو وہ شروع کرتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں میں کھڑا ہوں, جہاں الیگزینڈر دی گریٹ 3000 سال پہلے یہاں سے گزرا تھا, اور آج یہاں یہ واقعہ ہوا ہے. کلچر کیپٹل یہ اس کا قصور نہیں ہے. یہ ہر قوم اپنے کلچر کیپٹل کو ویلیو کرتی ہے, کیونکہ گریکس کو وہ اینسیسٹرل مانتے ہیں ویسٹرن سویلائزیشن. جب ان کو کچھ نہیں ملتا تو وہ وہاں سے شروع کر دیتے. This is a point of contact. یہ نہیں ہے کہ کوئی بری بات. It's a point of contact with you. آپ اگر اپنے کلچر کیپٹل پہ نہیں سٹینڈ لے سکتے اور سارے فکسرز بنے ہوئے ہیں, لیبر تو مجبوری میں کر لے گا. آپ نے تو سارے پاور والے لوگ فکسرز ہیں سارے. آپ کے ملک کے فیصلے کہاں کہاں ہوتے ہیں, فکسرز ہیں سارے. کوئی کلچر کیپٹل پہ سٹینڈ نہیں ہے, کوئی ہسٹری پہ سٹینڈ نہیں ہے, کوئی آئیڈینٹی پہ سٹینڈ نہیں ہے, کوئی سینس آف اونرشپ نہیں ہے. یہی فکسر لیبر فارم کی علامت ہے. تو
یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ it is the precariousness of war from where fixers emerge as a labor form, and the same violence is the guarantor of its functional sustenance. جنگ ہوگی تو اس کا رزق چلے گا, جنگ مانگے گا تو آگے کچھ چانس بنیں گے, اس کے اپرچونیٹیز ہوگی آگے. From this perspective, fixer is a victim as well as an agent, an extremely precarious work and a condition of life. A news worker who not only report on violence but also contributes to violence. Overall, اور جو میں فکسر کی بات کرتا ہوں, they are our intellectual labor. یہ عام commodity نہیں ہے کہ اس کے لیبر عام commodity ہے, یہ intellectual labor ہے. Overall, our intellectual labor also are an expression of a systemic new liberal shift in which fighting for control over indigenous resources not just devalues journalism, but also lends to global form of local violence, but also leads to global form of local violence. یہ cultural war ہے جو اس economy کے اندر embedded ہے کسی نہ کسی level پہ, اور اس کے manifestations ہم مختلف forms میں دیکھتے ہیں. اس پہ کچھ اور باتیں ہو سکتی تھیں, لیکن I think it's enough from my side. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for the enlightening discussion on your professional experience and the landscape of journalistic landscape of Pakistan. One short question from my side, then we will open the floor for question answers. If you can relate it to the current state of affairs in Pakistan. Well, I think I was trying to touch upon all these current state of affairs when I was discussing this as a local labor form. I was just, let's put it this way, the other book which I'm looking for, I would just go one step ahead of it, because I think that within the space within which we are interacting, I'm using the concept of self-destructive space, but my analysis is bent towards time. That's what which fascinates me, how to do it. I don't know yet, but this is for another book. What I'm just trying to say, every space is wired in a particular way. So one pathological element which emerge in the form of any labor form, be fixer or whatever form, you cannot just say that this pathological form of labor has come out of the blue or instantaneous. No, it's a historical reality you have to face, and then you have to examine this reality to understand what is happening all around you. ایشو یہ ہے کہ میرے خیال میں, I may be wrong, آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, آپ اکنامک کے, میں سوشولوجیکل پرسپیکٹو سے دیکھتا ہوں کہ جتنا گلوبلائزیشن کہیں یا گلوبل اکانومیز کہیں, جتنی اسپریڈ ہو رہی ہیں, اسپرالنگ کر رہی ہیں یہ نیو لبرل اکانومیز, جس کے لاجک یہ ہے کہ غریب سے لو اور امیر کو دو, اس میں وہ سپیسز جو اب تک انٹرسٹائسز کہتے ہیں, مطلب ایسے سپیسز جو ابھی تک آکوپائی نہیں ہوئے, لیمینل سپیسز ہیں جو کانکر نہیں ہوئی. مثال یہ کیوں ہے کہ دنیا میں ہر جگہ ڈرون جنگ یا ڈرون وار ٹرائبلز پہ ہی آ رہی ہے. یمن میں دیکھے ٹرائبلز ہیں, ان پہ لیبیا پہ اٹیکس ہوئے, وہاں ٹرائبلز ہیں, سوڈان میں وہاں ٹرائبلز ہیں, یہاں دیکھیں ٹرائبلز ہیں. دیکھیں ان کا فارم آف موڈ آف پروڈکشن سے کوئی تعلق تو ہے نا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ کاز اینڈ افیکٹ ہے, دس از ناٹ واٹ آئی مین, لیکن دیکھیں کچھ ہے. یہ کیوں ہے کہ ایک آپ ہی کے پاکستان کا ایک حصہ 10-12 سال ڈرون وار کے شکل میں, ڈرون وار کے زد میں رہا, لیکن آپ اٹھے نہیں اس کے لیے, بیکاز یو آر ناٹ فیلنگ کامنلٹی ود دیم, دے ور ٹرائبلز فار یو. مے بی آئی ایم جسٹ اسیومنگ آپ کا اسٹیٹ نہیں رسپونڈ کر رہا تھا. کیوں اسٹیٹ لاہور پہ تو بمباری کی اجازت نہیں دیتا؟ دیکھو بم تو گرنے چاہیے تھے پھر ایبٹ آباد پہ, جہاں سے اسامہ بن لادن نکلا, کیونکہ اسی کے پیچھے سارے آئے تھے نا. شہروں پہ گرنے چاہیے تھے جہاں سارے القاعدہ کے لوگ چھپ گئے. تو ٹرائبل کا کیا قصور تھا کہ ان پہ؟ اس میں امریکہ کا بھی فائدہ تھا اور پاکستان کا بھی. انہوں نے بھی اپنے لوگوں کو دکھانا تھا کہ ہم جس کیچ کے پیچھے گئے ہیں ہم مخلص ہیں. یہ اسی طرح ہے نیو لبرل اکانومی میں کہ آپ کا پرپز یہ ہے, یہ یہاں پڑا ہوا ہے اور آپ اس کو لائٹ کے نیچے سامنے آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں, اور وہ ہے ادھر, تو مل جائے گا آپ کو, مل جائے گا آپ کو اندھیرے میں ڈھونڈنا ہوگا. تو ایشو یہ بنتا ہے
کہ یہ جو لیبر فارمز ہوتی ہیں ان کے ذریعے ہم بڑی پیتھولوجیز کو ایون اسپیس تک جا سکتے ہیں کہ جو اسپیس آپ کے ارد گرد ہے وہ کیوں اس طرح ہے, اس کی وائرنگ پیچھے سے کیوں اس طرح ہے. تو ایک جو ہے نا سب سے بنیادی مارکس اسی لیے لیبر پہ زیادہ فوکس کرتا ہے کہ یہی سب سے ڈائنامک و متحرک فارم ہے لائف کی. کیپٹل بھی کنجیلڈ لیبر ہے نا مارکس کے فریم ورک کے نیچے, ادروائز تو وہ 3-4 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں گے ایڈم اسمتھ وغیرہ یا ریکارڈو, لیکن مارکس تو اس کو کنجیلڈ لیبر کہتا ہے. تو آپ کو لیبر کے تھرو میں آپ کو اس کا جواب تو نہیں دے سکوں گا, میرا کتاب دے دے گا, کیونکہ یہ اس بڑی نوانسز ہیں اور شاید اس کے لیے میرا اتنا جو ہے نا میری کمیونیکیشن کا لیول وہ نہیں ہو کہ میں, لیکن میں نے سوچا اس پہ بہت. Okay, I'm sorry. The idea in the book is very nice. Actually, it is very much like the one which is published, I think, in 2010, and the economics of war or crimes. And actually, it is saying the same thing, that actually some people have benefits in wars and they promote wars. But one thing, جس طرح آپ نے مارکس کی تھیوری کے ساتھ یہ مطلب یہ کہ ریلیٹ کیا, یا مطلب یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ پاور اور مارکیٹ جو مطلب یہ کیپٹلزم کی دو انسٹرومنٹس ہے, اور مطلب یہ کہ ہاؤ اٹ ایکسپلائٹس the fixers, or you can say the labor in general. Especially if I compare it with Pakistan, the story is not just starting with the war on terror. It has a history, جس طرح آپ نے مطلب یہ کہ بتا دیا. Exactly the same situation was in Cold War, and then again in Afghan war, and then finally the war on terror. Again, you can say میں اس کو اشرافیہ کہوں گا, مطلب یہ کہ یا the power holder جو آپ پاکستان میں کہہ دیتے ہیں, یہ مطلب یہ کہ the ultimate beneficiaries are those people of these wars, اور مطلب یہ کہ باقی لوگ مطلب انسٹرومنٹس کی طرح مطلب یہ کہ اس میں استعمال ہو جاتے ہیں, یا یہ جس طرح آپ نے بتا دیا کہ اس کی سیلف ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں. تو مطلب یہ کہ you can say it کہ it is continuous struggle between the power and the underprivileged. تو کس طرح مطلب یہ کہ میں صرف آپ سے یہی آپ کی اسپیشلی فرام دا پرسپیکٹو آف جرنلزم آپ سے یہ آئیڈیا پوچھنا چاہتا ہوں کہ مطلب یہ کہ کس طرح مطلب یہ کہ یہ جو ہے ڈومیننس یا ڈومیننٹ کولیشن کی جو پاور ہے مطلب یہ کہ بریک اپ کر سکتی ہے پاکستان میں, یا مطلب یہ کہ لوک ایٹ ہیئر جس طرح سسٹم چلتا ہے مطلب یہ کہ دا پاورفل آر اسٹل پاورفل, مطلب یہ کہ ان کے ساتھ آپ کچھ نہیں کر سکتے, اور مطلب یہ کہ مارکیٹ بھی اس کو پاور دے دیتی ہے. تو مطلب یہ کہ آپ کے خیال میں کس طرح یہ سسٹم مطلب یہ کہ بریک اپ کر سکتا ہے, اور مطلب وی کین گیٹ آؤٹ آف the things actually that we are experiencing since 1960s. Thank you very much. بالکل میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں, اور اگر آپ کتاب پڑھیں تو میں نے بہت پیچھے سے شروع کیا ہے معاملہ, اور میں تو آپ تو کولونیل دور سے کہتے ہیں, میں مغلوں تک, لیکن مجھے پتہ ہے وہ کلیئرٹی وہاں سے ڈیوائڈ اینڈ رول ان سے آیا ہے, اور شاید ان سے بھی پہلے سلاطین تھے ان سے. تو میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں ڈس ایگری کروں. ہاں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ہم کیسے ڈیبنک کر سکتے ہیں چیزوں کو. میرے خیال میں مختلف اسکالرز اپنے پرسپیکٹو سے, یا جو اکیڈمکس ہیں وہ اپنے پرسپیکٹو سے اس پہ بات کریں گے. میں اس کو اپنے پریکٹیکل اور اپنے تھیوریٹیکل اس کی بنیاد پہ کمیونیکیشن سے ڈیبنک کروں گا. کمیونیکیشن مثال میں کبھی سوچتا ہوں کہ میں کیوں اتنا 6-7 دفعہ میں بہت قریب مطلب I should not have been here sitting. میرے بڑے دوست بیچ میں چلے گئے. ابھی یہ میں پکچر آپ کو دکھا رہا تھا, 2-3 لوگ اس میں سے جو میں کو ٹریننگ دے رہا تھا وہ 2-3 دنوں بعد مر گئے, یعنی ڈفرینٹ اس کے ساتھ. اب یہ سارے لوگ ہمارے سامنے ہیں, پھر ہم کیوں اتنا خطرہ لیتے ہیں؟ میں جب اس پہ سوچتا ہوں تو وہ ایک ایلیمنٹ ہے جس سے میں جرنلزم ڈیفائن کرتا ہوں. مثال میں یہاں جرنلزم کو ڈیفائن کرتا ہوں جو مجھے ایکسائٹ کرتا ہے, اور اس کے ذریعے میں کہتا ہوں کہ اگر ہر پروفیشن کمیونیکیشن کو اپنے بنیاد یا بیس بنائے تو وہ بھی ڈیبنک کر سکتا ہے, اور میں آتا ہوں اس کی طرف. The real purpose of journalism کیا ہے؟ A desire to connect with the world. اس میں کوئی ذات پات مسئلہ کچھ نہیں ہے, یہ اس میں کوئی یہود و نصارہ کی بات نہیں ہے. میں اپنا سچ دنیا کے اس کونے تک پہنچاؤں گا تاکہ اگر میں تکلیف میں رہوں بھی تو وہ بچ جائے. Are you getting me? یہ جرنلزم میں نے پبلک
रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की, जर्नलिज्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ पश्तूनों तक महदूद नहीं है ना, नहीं, ऐसा नहीं है. दिस इज नॉट व्हाट आई मीन. हाउ टू रिलेट योरसेल्फ विद पीपल, ये इंपॉर्टेंट है जर्नलिज्म के लिए, यही कम्युनिकेशन है. अब मैं आपको थोड़ी सी मिसाल ये तो a desire to connect with the world, to share my experiences, to tell them what is happening next door may spread if not taken care. ये मेरा पर्पस था, मैंने इस किताब में बार बार इसको किया भी है. आप इससे अंदाजा लगाएं कि अरबाब इख्तियार को जिससे प्रॉब्लम होती है आप वो करें. किस चीज से प्रॉब्लम होती है? नहीं, नहीं, they don't want you to relate yourself to your neighbor. Divide and rule क्या है? They will disconnect you, बलोच from पश्तून, पश्तून from, और कहेंगे क्या कि इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के रास्ते में रुकावट है ये एथनिसिटीज. अगर मुझसे आपने पश्तून एथनिसिटी भी छीन ली और ये स्टेट भी हवाले किया, पता नहीं मेरी चमड़ी से क्या निकालेंगे ये लोग. यही तो एक मेरे पास सर्वाइवल का रास्ता है जिससे मैं अपने लोगों के साथ कनेक्ट होके आपके खिलाफ, आपकी ज्यादतों के खिलाफ निकल आऊं. वो भी हम मुझसे छीन रहे हैं. ये ज्यूज के साथ इन्होंने क्या किया था कंसंट्रेशन कैंप्स में? क्योंकि उनका इतने वो नहीं था, स्पेस उनकी छीनी थी, वो टाइम में फ्लो कर रहे थे. बलोच अगर बलोच पे सहारा नहीं करेगा, रिलेट नहीं करे तो क्या करे? उसके पास कौन सा रास्ता बचता है? इसको भी ये मुल्क दुश्मनी कहते हैं. कहते हैं कि इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के राह में सबसे बड़ी रुकावट ये है. देखो, सबसे पहले पाकिस्तान, किसने कहा है कि सबसे आखिर में पाकिस्तान? मैं तो मानता ही नहीं. बाइनरीज क्यों क्रिएट करते हो? क्यों सबसे पहले पाकिस्तान, पश्तून सारे एक साथ? ये कौन सी बात है? क्या हम एक आइडेंटिटी के साथ रह सकते हैं? मल्टीपल आइडेंटिटीज. तो कम्युनिकेशन जो है, मिसाल अंग्रेज आए, सबसे पहला काम उन्होंने किया कि 3 वो जो है ना बाउंड्रीज हमसे खींच ली. उधर ड्यूरेंट लाइन, इधर फाटा, इधर अटक. 3 बाउंड्रीज, 3 कम्युनिकेशन के बाउंड्रीज में हमें आज तक हमारी जान नहीं छूट रही इससे. आज तक पेशावर का जो पश्तून है वो ट्राइबल पश्तून को नीच समझता है. क्यों? कम्युनिकेशन नहीं है. जब हम देखते हैं तो उनके मसाइल भी हमारी तरह हैं. जब हम उधर का पश्तून जो है अगर आपस में बैठ जाए तो फिर वो पंजाबी को ठीक नहीं समझता. क्यों? वो अटक से नीचे एक और मखलूक रहती है. आप जब बैठ जाए कहते हैं यार ये तो बेचारे से भी गए गुजरे. यानी मतलब ये है हम सब एक ही तरह के मसाइल से दरपेश है ना. कहने का मकसद ये है, देखो अभी आप पे बंद पड़ी है ना यहाँ पे कराची और, तो मैं सिर्फ कहने का मकसद मेरा ये है कि कम्युनिकेशन इज द बेस्ट ऑप्शन लेफ्ट. बगैर किसी बुग़्ज़ के, बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के, जितना लोगों के लिए ओपन हो सको ये कम है उस अरबाब इख्तियार को शिकस्त देने के लिए जो आपके सर पे मंडला रहा है. और उसकी तलवार जो कम्युनिटी ऑफ मनी है, जो मार्क्स उसको कम्युनिटी ऑफ मनी कहेगा, जो क्लास की तरफ से. लेकिन फिर मार्क्स में एक प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि फिर वो खुद बाइनरी क्रिएट कर देगा. इसलिए थोड़ा सा मैं ये नहीं कह रहा, वो तो बहुत बड़े लोग थे. मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश करूं कि मैं कोशिश करता हूं कि अगर उस वक्त वसाइल कम थे या एक शख्स के लिए पूरी दुनिया के जवाब देना मुश्किल है या उसके जहन पे वो चीजें थी जो मैं नहीं समझ पा रहा, मैं कोशिश करूंगा कि आज जो मैं समझ रहा हूं उसके पर्सपेक्टिव से ऐसी थ्योरी इस्तेमाल करूं कि जो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट को पुश करे. आई डोंट नो, मैं थोड़ा सा इस पे काम करूंगा. मिसाल मैं जेम्स कैरी की थ्योरी इस्तेमाल कर रहा हूं, कम्युनिकेशन एज कल्चर. अब इस पे बड़े सवाल उठ सकते हैं लेकिन दैट इज थ्योरेटिकल डिबेट. शाहिद साहब प्लीज. हाँ, अस्सलाम वालेकुम जी. सबसे पहले तो बहुत आपका शुक्रिया. डेरा मनना जनाब. I myself am a Pukhtun and it's wonderful to listen to you what you were talking about. Unfortunately I wasn't there. आज मैं था नहीं कैंपस पे, लेकिन still आपकी बातें मैंने सुनी, बड़ी मजेदार. देखें कुछ चीजें ऐसी हैं उससे तो मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ और ये बात मैं यहाँ पे भी करता हूँ. मिसाल आपने दी कि यहाँ पे एबटाबाद में बमबारी नहीं होती लेकिन वहाँ पे कबायली इलाकों में हो जाती है. तो अक्सर ये सवाल मैं भी करता हूँ अरबाब इख्तियार से, और वो लोग जो कि डिसीजन करते हैं, कभी उनसे मैंने किया कि यहाँ पे मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद रावलपिंडी को 3-4 बार हॉस्टेज बनाया गया. TLPI उन्होंने इसको हॉस्टेज बना दिया. तो उस वक्त जब वहाँ पे कबायली इलाकों में बमबारी होती है उधर कहते हैं कि रेट ऑफ द स्टेट, लेकिन इधर रेट ऑफ द स्टेट जो है इधर क्यों नहीं बमबारी, इधर कोबरा या F-16 क्यों नहीं इस्तेमाल होते.
تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس طرح یہ ڈفرینسز جو کریٹ ہوتے ہیں یہ آپس میں جو تقسیم کریٹ ہوتی ہے اسی طرح کریٹ ہوتی ہے. اور پھر انفارچونیٹلی اکثر ہمارے وائس چانسلر صاحب مائنڈ بھی کر جاتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں نا کہ جب ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ سنگل کورس فنڈرز کے پاس ہو کہ ایک کورس پاس کر کے آپ آئیں یا ایگزام یا ایک امتحان پاس کر کے آئیں ہیں, تو وہ جب ملک چلاتے ہیں تو پھر یہی ہونا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں سر کہ میں اس پہ صرف آپ سے کچھ تبصرہ کرنا چاہوں گا, تھوڑا سا ڈائگریس. ایک تو یہ ہے کہ جی اکثر لوگ جو ہے اس کی لیبر تھیوری آف ویلیو جو ہے اس کو مارکس سے ایسوسیٹ کرتے ہیں, بٹ ایکچولی دا پروجینیٹر آف دا لیبر تھیوری آف ویلیو وازنٹ مارکس, وہ ایڈم اسمتھ تھا. ایڈم اسمتھ جو تھا اس نے کہا تھا کہ the source of all the value of labor, source of all the value of the product is labor. تو لیبر theory of value actually it started with them. مارکس نے بیسیکلی اس کو تھوڑا سا وہ کیا تھا, بٹ in the end none of it worked out. کیونکہ اس میں خیر اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی گہرائی میں. دوسرا سر یہ ہے کہ being a student of ex Farta's economy, I worked with the KP government too in terms of the ex Farta's economy. ایک چیز ہمیں یہاں پہ اگر if you see the per capita transfers, so ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ کبھی کوئی پیسے نہیں گئے یا وہاں پہ کوئی کام نہیں ہوا, لیکن ایشو وہاں پہ ایک بڑا کیا ہے جو کہ آپ نے اس کو انڈائریکٹلی پوائنٹ آؤٹ بھی کیا ہے. وہ ایشو یہ ہے کہ وہاں پہ بھی مڈل مین بہت ہے, اور وہ مڈل مین جو انگریزوں کے دور کے بنائے ہوئے ملکس وغیرہ جو ہے نا, ٹھیک ہے جی, اب وہاں کے لوگ بیچارے جو ہیں وہ بیچارے تو ان کا تو بہت برا حال ہے. لیکن اگر آپ ملکوں کو اور سرداروں کو اور اس طرح کو دیکھیں تو ان کے پلاٹس یہاں پہ اسلام آباد میں بھی ہے, ان کے پلازے پشاور میں بھی ہے, کراچی میں بھی ان کی اچھی خاصی ہوا ہے, ٹھیک ہے جی, پراپرٹیز ہیں. تو یہ چیز ہمیں ختم کرنی پڑے گی. ایک چیز اور ہے جی کہ وہاں پہ آئی ریئلی ڈو فیل جہاں جب میرا 2-3 دفعہ وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا. اب مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہوگا کچھ مہینے پہلے کرم ایجنسی میں وہاں پہ ایک بڑا تنازع زمین پہ شروع ہو گیا, جس پہ پھر انہوں نے وہ شیعہ سنی تنازع وہ شروع ہو گیا, اور پھر اس پہ اینٹی ایئر کرافٹ گنز تک نکل آئی. تو ریلیجن پلیز اے ریئلی ڈیمننگ پارٹ اوور دیئر. تو وہ سر آئی ڈو فیل کہ وہاں پہ جتنی بھی میرے لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ دیٹ اسٹیپنس انٹو ریلیجن کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو کتنی سختی سے اس سے بائنڈ کیا ہوا ہے, اس سے تھوڑا سا چھڑانا پڑے گا سر, ورنہ یہ جو ہے اس کے نام پہ پھر آپ کی بات کے اور لوگ آگے بہت فائدہ اٹھائیں گے, اوروں کی دکان چلتی رہے گی لیکن وہ لوگ مرتے رہیں گے. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. مزہ آیا آپ کی بات سن کر, ویری انلائٹنڈ, اور میں جو ہے نا ایگری کرتا ہوں آپ کی ساری باتوں سے. ایکسپلینیشنز ہم جب بیٹھیں گے تو اس کی کریں گے, اس میں بڑی انٹرسٹنگ ایلیمنٹس ہیں جو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں اگر کبھی موقع ملے تو. We have Dr. Nadeem صاحب آن لائن. سر پلیز. السلام علیکم جی, ویری انٹرسٹنگ پروپوزیشن. دیکھیے جرنلزم اٹ سیلف میں جو فلاز ہیں اس پہ ذرا دیکھیں. فار ایگزامپل آپ نے فکسرز کی بات کی, میں تو پورا ملک کی فکسر ہے, اور جو میرے سوال ہے وہ بڑے انٹرسٹنگ چیز ہے. جو نہیں کہہ سکا وہ آپ نے کہہ دیا, تھینک یو. فکسر سوری کیا ہے جی, دیکھیں ہم تو یہ بار بار کہتے ہیں کہ کلونیلزم گئی کوئی نہیں, ہمیں قومی ترانہ گانے کی اجازت مل گئی, بٹ باقی سب چیزیں تو وہیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں. ہمارے جو کلونیل سسٹم ہے, جو بیوروکریٹ ججز وغیرہ, یہ تو سارے وہی بیٹھے ہوئے ہیں, ایون جنرلز جو ان کی باتیں سنتے ہیں, ہماری باتیں سنتے نہیں. تو برطانیہ تو بڑا کلیور ہے, اس نے بڑے آرام سے ملک چھوڑ دیا. اس نے کہا یار ان کو ہم 400-500 ملین دیں گے سال کے, تو یہ ہی رہیں گے, ہماری پٹھو ہیں, ان کو کیا فرق پڑتا ہے. وہ برطانیہ کے وزیر اعظم جو ہے بچی ہے چھوٹی سی, پر وہ وائس روئے یہاں کی. تو یہ تو بڑی واضح باتیں ہیں. جو مزدار بات یہ ہے کہ کیا آپ کا جو میڈیا ہے وہ بھی بڑا مزدار ہے, سیٹ ہونڈ میڈیا ہے, یہاں کوئی وہ میڈیا تو نہیں ہے. تو اس کا بھی ذرا دیکھ لیں کہ سیٹ ہونڈ میڈیا جو ہے وہ کیا کر سکتے کیا نہیں کر سکتا. تو بلیک میلنگ کے لیے چوز کرتا ہے میڈیا اور اس سے اپنے پیسے بناتا ہے. نمبر 2 یہ جو ہے کہ آپ کا جو گورنمنٹ ہے, جو اس کے ایڈورٹائزمنٹ ہے, بجٹ ہے, وہ سب میڈیا کو کنٹرول کرتا ہے. تو یہ تو بڑی واضح باتیں ہیں. بٹ جو حیرانگی کی بات ہے کہ ایون جو ماشاءاللہ میڈیا میں جو آپ کے جیسے ینگ لوگ آ رہے ہیں اور جو بڑی پرتار کر رہے ہیں کہ ہم بڑے وہ ہیں ہیومن رائٹس کے, اور یہ بہت سارے جرنلسٹ جو آج کل ہیومن رائٹس کا پرچار کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں, وہ بھی تو بیسکلی این جی اوز یا ان کی فنڈنگ پہ چلتے ہیں, اور ان کو بھی امریکہ لے جایا جاتا ہے, برطانیہ لے جاتا ہے, سیریں کرائی جاتی ہیں انڈاکٹرینیشن کے لیے. تو جو ایک چیز جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ کہ ہمارے جرنلسٹ سوسائٹی میں انٹرسٹڈ نہیں, اور خاص طور پہ اکانومی میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, بالکل اکانومی میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. ہاں وہ کرپشن اکاؤنٹیبلٹی کا زور لگا دیتے ہیں. اگر فار ایگزامپل یہاں کوئی بات کرے کہ یار اکانومی میں کیا ہو رہا ہے, یا جیسے امریکہ کا رولنگ سسٹم چل رہا ہے, تو آپ کے جرنلسٹ بھاگ جاتے, کہتے ہم نہیں کر سکتے. جیسے کہ فار ایگزامپل ہم لکھتے ہیں کہ یہ جو ماشاء اللہ ہمارے وی آئی پی گھر ہے, جو کلونیل نظام چل رہا ہے,
اس کے اوپر ہم بہت لکھتے ہیں کہ گھر انہوں نے دی، وہاں گاڑیاں دی، یشی کرتے ہیں. ہمارے جرنلسٹ کہتے ہیں یہ نہیں ہم کر سکتے. یہ بھی نہیں کہتے نہیں کر سکتے، سوری، وہ یہ کہتے ہیں ہم اس میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے، ہمیں انٹرسٹ نہیں، کیونکہ ان کو اتنا برین واش کر دیے گئے، اس میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے ان کو. جب ہم کہتے ہیں کہ یونیورسٹیز گندی ہیں، فضول ہیں، ان میں پروفیسر کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں اس میں انٹرسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے، یہ کیا وجہ مجھے بتائیے. کیا کوئی انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ اس ملک میں؟ یہ سب فکسرز ہیں. کیا کوئی انڈیپینڈنٹ بات کر سکتا ہے؟ کیا اس میں کسی میں اتنا ہے کہ وہ کور کرے کہ جی سرکاری گاڑیاں کتنی ہیں، سرکاری گھر کتنے ہیں، سرکاری یشیں کتنی؟ جیسے کہ اب کاکڑ صاحب پوری دنیا کا چکر لگایا سرکاری ٹیکسی میں، تو کسی جرنلسٹ کو کوئی فرق نہیں پڑا. ٹھیک ہے. اور آپ کے جو باقی وہ کامران خان اور یہ جو سوری حامد میر وغیرہ ہے، وہ تو بڑے ایگو سینٹرک ہے. حامد میر تو اتنا ناراض ہے، اس نے میرے سے ہاتھ بھی ملانے کی وہ انکار کر دیا کہ میں میڈیا کے خلاف لکھتا ہوں ٹویٹر پہ. تو یہ بھی ہے، ہمارے ایگوز بھی بہت بڑے ہیں. تو مجھے بتائیے پلیز، بڑی چیز ہے، ہمارا پورے کلچر پہ بات ہے، یہ کوئی ایک چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب بڑی بڑی مہربانی. میں آپ کو مس کر رہا ہوں، کاش آپ ادھر ہوتے. مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ میں سوچ رہا تھا آپ سے ملاقات بھی ہو جائے. تھینک یو ویری مچ. بہت اچھے ویلڈ پوائنٹس ہیں آپ کے. آپ نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا، میں ڈر رہا ہوں کہ آگے جو ہے نا جو ہے اسلام آباد لٹریری فیسٹیول ہے، اور میری کتاب پہ جو ڈسکشن ہے اس میں حامد میر نے بولا ہے لٹریری. جب مجھے فولیو نے کہا تو میں کو تھوڑا پوچھ لیجیے سا پہ رہ گیا کہ اب میں کروں گا کیا. میں تو اس ہر کو جگہ اسی کے پیچھے، انہیں اس طرح کے جرنلسٹوں کے پیچھے، اور ایک کتاب لکھی ہے. لیکن آپ اس سسٹم کو دیکھیں کہ جس میں لیکن خیر بہرحال یہ اچھا بھی ہے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے، کمیونیکیشن ہونا چاہیے. کوئی خفا ہوتا ہے، ہاتھ نہیں ملاتا، یہ دیکھیں پرسنل میرا نہیں خیال کیا ہونا چاہیے اس چیز میں. وہ اس کا اپنا ایک تک نظری ہوگی، یا وہ اس نظام اسٹرکچرل پرابلمس ہے لوگوں کے. وہ بعض اوقات بڑے چھوٹے لوگ بڑی بڑی جگہوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ وہاں بغض اور وہ کرتے ہیں. میں نے اپنی کتاب میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ نہ تو مجھے کسی گورے جرنلسٹ سے کوئی پرابلم ہے، نہ میں نے کہا جتنا فکسر گورا تو باہر سے آ کے $200 دے دیتا ہے، جو اسلام آباد کا یا براؤن صحافی جاتا ہے وزیرستان وغیرہ، وہ تو لوکل جرنلسٹ کو فری فکسر یوز کرتا ہے، ان سے کھانا بھی ان سے کھاتا ہے. تو اگر آپ اس طرح دیکھیں تو ایک دفعہ میں نے رحیم اللہ صاحب سے پوچھا کہ یہ ایکسپلائٹیشن بہت چھوٹا لفظ ہے جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن چونکہ تھیوری میں تھا مجھے اسی پہ گزارا کرنا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ ایکسپلائٹیشن کس طرح ہو رہی ہوتی ہے. ویسے اس نے کہا یہ دیکھیں یہ تو ایک سلسلہ ہے، باہر کا جرنلسٹ آتا ہے اور وہ جو ہے نا ہمیں روند ڈالتا ہے، ہم پھر دیکھتے ہیں. اس کا کہہ رہا تھا کہ ہم نیچے دیکھتے ہیں، مزید جو ڈسٹرکٹ کرسپونڈنٹ ہوتا ہے ہم اس کا کباڑا کر دیتے ہیں وغیرہ. تو اس نے کہا کہ یہ بڑا اسٹرکچر نیچے آ رہا ہے، اور کہتے ہیں یہ اسی طرح ہوتا ہے، اس میں ہم کچھ کر نہیں سکتے. یہ نہیں، جو ہمارے ٹاپ کے جرنلسٹ ہیں، جو بڑے قابل بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں. تو آپ والی بات کی طرف میں آؤں گا کہ دیکھیں اگر اس پہ تھوڑا سا سوچا جائے، اس کے ذریعے لرن اور جو ہے نا انفارم ڈسکورسز کریٹ کیے جائیں، تو دنیا میں میرے خیال میں لوگوں نے اگر 1 انچ ترقی ادھر ادھر کی ہے تو انہی ڈسکورسز کی بنیاد پہ کی ہے. یہاں تو مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ آپ 10-15 سال لڑتے ہیں اس محکمے کے ساتھ، جو تھوڑا سا سپیس آپ گیدر کر لیتے ہیں تو وہ کسی اور کو لے آتے ہیں، ایک رف ریش اور ایک ہاتھی، یعنی ایسا آدمی کہ جو آپ کے سارے پیچھے جو ہے نا ڈیولپمنٹ کو لے ڈبوتا ہے، جس طرح ہم نے 2018 میں دیکھا. اس کے بعد تو اس سپیس میں جرنلسٹ جو ہیں وہ بہت سیانے ہیں، بہت لرن ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کا انٹرسٹ کہاں ہے. جس طرح ہمارے سیاست دانوں کو پتہ ہے کہ اس کا انٹرسٹ ان کے ووٹرز کے پاس نہیں ہے تو وہ پاور پالیٹکس کر رہے ہیں، اسی طرح جرنلسٹ بھی یہاں پہ اس کو پتا ہے کہ اس کا انٹرسٹ جو ہے پبلک رسپانسبلٹی میں نہیں ہے، پاور وداؤٹ رسپانسبلٹی میں ہے. تو وہ جن سے پاور لے رہے ہیں انہی کے میمکنگ کر رہے ہیں، انہی کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں، اور اگر وہ نہ کریں اس طرح تو یاد رکھیں کہ وہ لوگ ان کو نہیں بلائیں گے پھر. ٹھیک ہے نا، کوئی باجوہ شاجوہ ان کو نہیں بلائے گا، یا کوئی اور دوسرا ہے وہ کوئی نہیں بلائے گا اس کو. کیوں؟ اگر وہ پبلک انٹرسٹ یا جو سوشل رسپانسبلٹی یا اس طرح کی چیزوں کی طرف نوٹس کرے تو یہ ان کے سروائیول کا معاملہ ہے. ہمیں تھوڑا سا ان کی طرف جنرس ہو کے سوچنا پڑے گا اور اپنی سٹرگل تیز کرنی پڑے گی. اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تھوڑا بہت سمجھتے ہیں، اور یا شاید وہ چپ ہیں یا نہیں سمجھتے، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال ہماری طرف سے ایک سٹیپ آگے ہونا چاہیے. لاسٹ کوسچن ہے. تھینک یو ویری مچ پروفیسر. یہ ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی، ڈونٹ یو تھنک کہ وی آر آل فکسرز؟
سب سے بڑے فکسرز ہمارے آرمی کے جنرلز ہیں, اس کے بعد ججز ہیں, اس کے بعد بیوروکریٹس ہیں, اس کے بعد اکانومسٹ ہیں, اور پھر ہم جرنلسٹ بھی ہیں. ایک تو یہ ہے. اور دوسری جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے وہ بڑی انٹرسٹنگ بات تھی. دیکھیں آپ ایک سائڈ آف دا ٹیبل بیٹھ کے تو یہ بات کر سکتے ہیں, اور میں ڈاکٹر صاحب سے ہمیشہ یہ گفتگو ہوتی ہے. دیکھیں اٹس اے چیلنج that how we convert our wishes into a story. For instance, ڈاکٹر صاحب اگر مجھے سن رہے ہیں تو میں ڈاکٹر صاحب کو ایک مثال دوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا monetization of cars. We struggled. The monetization of car was implemented. But how the bureaucrats deceived all of us. انہوں نے اس کے اندر رولز میں ایسی چیزیں ڈال دیں کہ اس میں پروجیکٹس کی کارز کو آج تک وہ استعمال کر رہے ہیں. آج بھی کوئی بیوروکریٹ ایسا نہیں ہے جو وہ کارز کو استعمال نہ کرتا ہو. اچھا میرا خیال یہ ہے کہ یہ پرابلمس تو ساری ہیں. What is the solution? Don't you think connectivity is the solution? کہ ہم کنیکٹ کریں اپنے ریجن کے ساتھ. جب اکنامک کنیکٹیوٹی ہوگی اس کے نتیجے میں سٹیکس بھی ڈفرینٹ ہوں گے, اور شاید ڈیبیٹ کا لیول بھی شاید ڈفرینٹ ہوگی. اور یہ ڈاکٹر صاحب کی جو باتیں ہیں میں ان سے اتفاق بھی کرتا ہوں, لیکن ایک پرابلم بھی ہے. وہ پرابلم یہ ہے کہ اسلام آباد میں بیٹھ کر کنیکٹ کرنا لوگوں کے ساتھ, پالیسی کو لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا, اٹس اے چیلنج. آپ یہ دیکھیں کہ انفارمیشن کو نکالنا, میں زیادہ بات نہیں کرتا لیکن ایک بات ضرور کروں گا. پچھلے دنوں میں ایک منسٹری میں گیا تو بندے نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے, اس نے کہا یار آپ پلیز چلے جائیں, کیونکہ آپ کے جانے کے بعد ISI کے لوگ آئیں گے اور وہ پوچھیں گے کہ یہ کون سا ڈاکومنٹ یہاں سے چوری کر کے لے گئے. اور میں چوری کرتا ہوں ڈاکومنٹس, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں اس میں ڈیفینسو ہو جاؤں یا کروں, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کلیئرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے صبح کوئی بتائے گا کہ اسے ناشتہ کیا کیا ہے, آئی ڈونٹ ٹرسٹ. اتنا جھوٹ بولتے ہیں. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ. مہتاب صاحب جو ہے نا وہ میرے کلاس فیلو اور بہت قریبی دوست ہیں, تو میں اس سے کچھ زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ پتہ نہیں میری کلاس لے لیں گے, لیکن چلیں اچھا ہوا آپ نے اتنا ہی اتفاق کیا. Sir, we have a question from sir online. میں Sir, please. اگر اس کا جواب دوں, یہ انٹرسٹنگ ہے بہت, پھر مجھ سے بھول جائے گا. ڈاکٹر صاحب نے بھی سوال کیا تھا. ٹھیک, اچھا چلے ٹھیک, اور اگر ہیں اچھا چلے ٹھیک. Sir, please. میں ایک چھوٹا سا کہنا چاہ رہا تھا. ایک تو مہتاب صاحب بالکل مانیٹائزیشن مجھے یاد ہے. مہتاب صاحب مانیٹائزیشن جب کی تھی تو میں نے آپ لوگوں کو بار بار کہا تھا کوئی ریفارم ہو اس کو گارڈ جرنلسٹ نے کرنا ہوتا ہے. تو مجھے یاد ہے کسی ہر جرنلسٹ کو کبھی اس کو کور کرو, ہر کسی نے کہا نہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جرنلسٹ ہمارے IMF کی اگر کوئی میں کہتا ہوں ڈکار بھی ہو تو اس کو کور کرتے ہیں, ورلڈ بینک کی کوئی اور کوئی فاٹ بھی اس کو کور کرتے ہیں, سیکرٹری کچھ بولے تو اس کو بھی کور کرتے ہیں. جرنلزم, ہماری جرنلزم, مجھے لانگ ٹائم اگو 40 سال پہلے اس نے کہا تھا, کیا نام ہے انڈین ایکسپریس کا فیمس جو ایڈیٹر تھا جو پھر MP بن گیا تھا, میں اس کا نام بھول گیا ہوں, اس نے کہا تھا لانگ ٹائم اگو کہ ہماری جرنلزم کی جو اوریجنس ہیں وہ یہ ہے, وی آر کیمپ فالوورس. کہ گورے نے لگایا تھا ہمیں, دیکھیں گورے نے بہت کچھ ہمیں سکھایا اور بہت کچھ غلط بھی سکھایا, ہم اس کو بھول نہیں سکے ابھی تک, اس کو ایوالو نہیں کر سکے. وہ کہتا تھا کیا نام تھا یار, یہ آپ جانتے ہوں گے انڈین ایکسپریس کا بڑا فیمس ایڈیٹر تھا, پھر MP بھی بن گیا تھا. اس نے کہا تھا کہ جی یہ جرنلزم ہماری جو ہے وہ یہ ہے کہ کیمپ, گورا جو کیمپ لگاتا تھا اس کی خبریں اس نے دینی ہوتی تھی, اس کی ایڈز دینی ہوتی تھی, اس کی اناؤنسمنٹ دینی ہوتی تھی. ہماری جرنلزم کی اوریجن یہ ہے. اسی طرح ہماری ہر سوسائٹی کی اوریجن یہ, گورے نے ہمیں کچھ کیا کچھ نہیں کیا. مسئلہ یہ ہے جی جو میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں جب چینج آتا ہے وہ چینج ایسے نہیں آتا جیسے مہتاب صاحب کہہ رہے ہیں انڈیا سے دوستی کر لو, ضرور کر لو, میں نہیں کہتا کرو, بالکل کر لو. چینج آتا ہے فرام ود ان. مارٹن لوتھر کنگ نے جو کیا وہ چینج لایا, نیلسن منڈیلا نے جو چینج لایا, اسی طرح اور بھی بہت ایگزامپلز دنیا میں. چینج آتا ہے جب لوگ اپنی موومنٹ چلاتے ہیں. ہم نے بڑی کوشش کیا ریفارم پہ کچھ کیا جائے, PIDE میں روز ٹویٹر اسپیس کرتے ہیں, سیمینار بھی کرتے ہیں, بٹ کوائٹ فرینکلی لوگ اس میں انٹرسٹڈ نہیں.
تو آئی تھنک ہمارے لوگ چینج میں بالکل انٹرسٹیڈ نہیں ہے, ہم اسٹیٹس کو میں انویسٹڈ ہے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو چینج. ہم چسکا چاہتے ہیں, پولیٹیکل بیٹلز چاہتے ہیں, گوروں ایک دوسرے کو گالیاں دینا چاہتے ہیں. بٹ اگر کسی کو یار بیٹھ جاؤ سوچو یہ سسٹم کیوں نہیں چل رہا, ججز کا سسٹم کیوں نہیں چل رہا, چلو اس پہ ریفارم کی بات کریں. تو وی آر ناٹ اے چینج اورینٹیڈ تھنکنگ ریفارم پیپل. ہاؤ وڈ یو لائک ٹو کمنٹ آن دیٹ؟ تھینک یو ویری مچ ونس اگین. دو تین میرے خیال میں سوال ہیں. ایک تو یہ ہے کہ فکسر, دیکھو میں جو نہیں کہنا چاہ رہا تھا آپ نے کہہ دیا اس کو, تو بالکل ٹھیک ہے. تھوڑا سا ٹیکنیکل میں ایک دو تین چیزیں بتاؤں فکسر کے ساتھ کیا ایشو ہوتا ہے اور اس کی بنیاد پہ ہم کیوں کہہ سکتے ہیں کہ ہاں واقعی اگر وہ اپلائی ہوتا ہے وہ فارمولا تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں وہ فکسرز ہیں. فکسر ایسا بندہ ہوتا ہے کہ جو فارن کرسپونڈنٹ کے پاس کے ساتھ جاتا ہے یا اس کے بغیر جاتا ہے. کنسپشن بھی اسٹوری کی زیادہ جگہوں پہ وہ کرتا ہے. مثال میں کنسیو کرتا تھا اسٹوری, ہر جگہ نہیں لیکن بہت اچھی اسٹوریز زیادہ تر میں یا میرے مشورے پہ فارن کرسپونڈنٹ جو تھا وہ اپنی پرائرٹیز بدل بھی دیتا تھا. تو میرا جو مشورہ تھا وہ ایڈیٹوریل تھا, بہت اسٹرانگ ہوتا تھا اس کا ویٹ, لیکن بہت سی جگہوں پہ میں ہی کنسیو کرتا تھا. چلے آپ نے مجھے ٹائٹل دے دیا کہ میں نے کنسیو کر لیا آئیڈیا. دوسرا مرحلہ ہوتا ہے پروڈکشن کا. ایک ہے پری پروڈکشن, ایک ہے پروڈکشن. مثال ڈاکومنٹری میں نے بنائی, یہ کلچرل آرٹیفیکٹ ہے. میں گیا, میرے ساتھ کوئی گورا کوئی فارن کا کارسپونڈنٹ نہیں گیا, یہ سارے خطرے میں نے مول لیے. ساری ریکارڈنگ کے لیے میں اپنے ساتھ کیمرہ مین, تو سارا ڈائریکشن سب کچھ میں ہی دے رہا تھا. تو دیکھیں فکسر دوسرے مرحلے میں بھی آ گیا. فکسر کہاں غائب ہو جاتا ہے, اور اگر جہاں غائب ہوتا ہے, اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں آپ کے لوگ بھی وہاں غائب ہوتے ہیں ان کی مرضی, تو پھر وہ فکسرز ہیں. فکسر پوسٹ پروڈکشن میں غائب ہو جاتا ہے. یعنی آپ کا آئیڈیا پری پروڈکشن کے لیول تک, جب پوسٹ پروڈکشن شاید نیو یارک میں ہو جائے, شاید وہ کسی اور ملک میں ہو جائے, اس میں آپ کا کوئی انٹائٹلمنٹ نہیں ہے. وہ اس شخص پہ ڈیپینڈنٹ ہے جو اسٹوری کو ایڈٹ کر رہا ہے یا اس ڈاکومنٹری کو ایڈٹ کر رہا ہے. اس کی مرضی ہے کہ وہ کوئی آئیڈیا اس میں ڈال دے, کہیں سے بھی وہ آئیڈیا شروع کرے. آپ نے اس کو را میٹیریل دے دیا. اسی طرح جس طرح آپ کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے, آپ کا کوئی ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ نہیں ہے. جس طرح آپ کے سارے پالیٹیشینز ہیں, ان کی کوئی کول فیل نہیں ہے کیونکہ وہ کاؤنٹ نہیں کرتا. ان کی باتیں ہیں, باتیں کاؤنٹ کرتی ہیں. تو یہ باتیں پری پروڈکشن اور پوسٹ پروڈکشن ہے. پری پروڈکشن اور پروڈکشن ہے. جو پوسٹ پروڈکشن ہے وہ ڈیسیژن میکنگ ہے. اگر کوئی پولیٹیشین, کوئی سرمایہ دار یا کوئی جرنلسٹ ڈیسیژن میکنگ میں حصہ لینے کے لیے سٹینڈ نہیں لیتا یا اس کا ہے نہیں, تو وہ فکسر ہے. کیونکہ اس کی جو اونرشپ ہے آف ٹائم اینڈ اسپیس بوتھ فارمز, وہ ایسرٹ نہیں ہو رہی, وہ جگہ نہیں پکڑ رہی. اور جب جگہ نہیں پکڑ رہی تو اس کا جو کلچرل کیپٹل ہے, اٹ ول فال فلیٹ آن اٹس اون ایگزز, ڈھیر ہو جائے گا کیونکہ ڈیسیژن ہے نہیں. تو اب آپ اپلائی کریں فاٹا میں اس ملک تک, جس کے پاس 2001 سے پہلے ایک طرح کا پاور تھا, آج کچھ بھی نہیں ہے اس طرح. وہ صرف جرگے کے لیے ادھر جو ہے نا کابل چلا جاتا ہے اور پشتونوں کے سروں کے سودے کرتا ہے, ٹھیک ہے نا. یا آپ کے پولیٹیشنز دیکھیں جو ابھی بیٹھے ہیں اوپر, آپ ان سے پوچھیں ان کے پاس کیا پاور ہے, وہ پیچھے سے. اور اس کے لیے میں نے 2-3 اور الفاظ ڈاکٹر صاحب ڈھونڈے ہیں, اس کو اس فریم ورک کے ساتھ ضرور جوڑیے گا. ایک لفظ ہے, یہ صرف فکسر نہیں ہے, ایک لفظ ہے سہولت کار. سہولت کار بھی فکسر کے زمرے میں آتے ہیں. اچھا, دوسرا لفظ ہے فرنٹ مین. تو یہ فرنٹ مین پولیٹیشین آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ بھی فکسرز ہیں. تیسرا ہے جوگاڑ. تو یہ ملک جوگاڑ پہ جو چل رہا ہے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. میرے خیال میں آپ اور مہتاب کی جو باتیں ہیں وہ اس میں وزن زیادہ ہے, لیکن میں اٹک کے نیچے جب آتا ہوں تھوڑا ڈرتا ہوں اس سے. میرے خیال میں باقی میں ایگری کرتا ہوں آپ سب سے, تو اس لیے میں اس کے جواب نہیں دوں گا جو 2 سوال تھے. لیکن کمیونیکیشن از دا بیسٹ آپشن, اپنے آپ کو اوپن اپ کرنا. اسی لیے میں جرنلسٹ میں خوش ہوں. میں آیا بائی چانس ہوں, لیکن میں رہ رہا ہوں ابھی تک بائی چوائس. کیوں؟ کیونکہ یہ پروفیشن مجھے موقع دیتا ہے کہ میں اوپن اپ ہو جاؤں لوگوں کو, بغیر کسی مذہبی اور ریڈیکل اور اس تعصب کے. تو آئی ایم ہیپی بینگ دیئر, اور یہی میرے لیے سولوشن ہے اس کا.